अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज। मैं हूं मोहम्मद मालिक। दिन तो इतवार का था, छुट्टी का था, हमने भी कहा चिल माहौल में दिन गुजारें। इवन जिन पे पनामा केस चल रहा है वो भी शांगला हिल चले गए। लेकिन फिर पता लगा कि जब जवाब फाइल हो गया कल, उसमें पहले बातें शुरू हो गई। हमने कहा वकीलों से बात करनी पड़ेगी। फिर टक्कर चलने शुरू हो गए कि शायद स्पीकर नेशनल असेंबली को बुला लिया शांगला हिल में। एक नई परेशानी होगी, ख्वाजा आसिफ का क्या बनेगा, क्या कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। रात को ममनून हुसैन साहब भी पहुंच गए मरी। अब देखें कोई हद है कि एक ही दिन में सारे पहुंच जाते हैं। और इस माहौल के अंदर फिर सब ने कहा प्रेसिडेंट क्यों आ गए। सो एक न्यू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये सारा कुछ चल रहा था। और साथ ही आज के दिन चौधरी निसार का वादा था कि आएंगे और कोई राम कथा निकलेगी। राम कथा क्या निकले थी, चौधरी निसार साहब खुद भी नहीं निकले। कमर में दर्द होगी, अब पता लगा है कि कल है। कमर की दर्द इस मुल्क में बड़ी फेमस होती है, जनरल मुशर्रफ को हुई थी, आपको याद है। लेकिन दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग इश्यूज आगे हैं अब इस वोट में, जो पनामा गेट जो चल रहा है। एक तो जो जवाब आया है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, जिसमें जो सबसे बड़ा, जिसको हम स्मोकिंग गन कह रहे थे, और वो था कैपिटल FZD कि वहाँ का अकामा, वहाँ पे उनकी वो चेयरमैनशिप ऑफ द बोर्ड, मैनेजर मार्केटिंग, जो सारा आपको अब ज़बानी याद हो गया होगा कि वो तो उन्होंने कहा हमने डिक्लेयर किया हुआ था। और वो पासपोर्ट जो हमने दिखाया हुआ था 2013 के इंतखाबी गोशवारों के साथ, उसके अंदर वो लगा हुआ है डॉक्यूमेंट, तो इसलिए हमने छुपाया नहीं है। अब लगता है कभी आफ्टर थॉट्स बहुत आती हैं। पहले सारा आर्गूमेंट बिल्ड हो रहा था कि 10,000 जो धर्म तनख्वाह थी रियाल, वो हम नहीं ले रहे थे। अब शायद वो, सो लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इस पर बात करेंगे, लीगल क्वेश्चन भी हमें लेने पड़ेंगे। और इसलिए आज हमने अपने पैनल को उन तीन लोगों पर रखा है। एक जो लीगल एक्सपर्ट है बहुत बड़े, और एक ऐसे हैं जिन्होंने ओढ़ना बछोड़ना अपना बनाया हुआ है पनामा गेट को। तीसरे हमारे दोस्त हैं जिनकी डार साहब से मोहब्बत पूरे पाकिस्तान में अब फैल गई भी है, वो डार स्पेशलिस्ट हो गए में। तो सबसे पहले पनामा स्पेशलिस्ट अरशद शरीफ, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू शो। मैं सिर्फ इससे पहले आप क्लास साहब ने आपने कमर दर्द का जिक्र किया, इससे बड़े लोगों के लिए पाकिस्तान की कौमी बीमारी डिक्लेयर कर देना चाहिए। रऊफ क्लासा साहब वैसे तो साउथ पंजाब के लिए तलवार चलाते हैं, लेकिन वैसे आजकल जो है इनके निशाने पे डार साहब बहुत ज़्यादा हैं। और अली जफर साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड ए वेरी एमिनेंट लॉयर। अली साहब आपसे जरा बात शुरू कर लें, दो तीन लीगल क्वेश्चन साइड पे कर लें। एक तो आम लोगों को यह पता था कि केस ख़त्म हो गया, फ्राइडे को प्रोसीडिंग ख़त्म हो गई। फिर जो ये जवाब आया है CMA नंबर 497, जिसमें ये मैंने अभी बात कोट कर रहा था कि जो नया जवाब आया है और JIT की पूरे जो चार्जेस हैं प्राइम मिनिस्टर साहब पे, उसका जवाब दिया गया है। तो क्या ये अभी एडमिट हो सकता था कि इसे का थॉट टू लेट? देखें जी, जब एक केस की जजमेंट महफूज कर ली जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि अब हम इसको सुन लिया है हमने और अब हम जजमेंट रिजर्व कर रहे हैं, तो उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिप्लाई, कोई स्टेटमेंट वो नहीं फाइल किया जा सकता। बहुत ही गैर मामूली है कि कोई काउंसिल डॉक्यूमेंट्स या कोई स्टेटमेंट फाइल कर दे। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह देते हैं, ऑर्डर में लिख देते हैं कि हम रिजर्व तो कर रहे हैं, अगर किसी पार्टी को मजीद कोई डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो वो 3-4 दिन में दे दें। लेकिन चूंकि इस केस में बिल्कुल ऐसे नहीं किया, बल्कि उल्टा सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की गई कि कोई चीज़ें दाखिल की जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब हमने सुन लिया है। तो मेरी नज़र में ये जो कुछ अब फाइल किया गया है, ये इस पे कोर्ट बिल्कुल नहीं गौर व फिक्र करेगा, क्योंकि इस पे बहस भी नहीं हुई, ये कहीं ज़ेर बहस नहीं आया, इसको दूसरी पार्टी को नहीं दिया गया। तो ये एक बहुत ही अजीबो गरीब एप्लीकेशन है या इस तरह का तरीक़ेकार है कि आप जजमेंट महफूज हो जाए तो आप उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स दें या कोई सफाई दें या एडिशनल। अली आपसे अरशद शरीफ कुछ नहीं, मैं सिर्फ अली जफर साहब, मालिक साहब जो बात कहना चाह रहे हैं ना, क्योंकि ख्वाजा हारिस इनके कुलीग भी हैं, दोनों वकालत का पेशा भी है, तो ये कहना चाह रहे हैं ख्वाजा हारिस साहब को ये मुक्का लड़ाई के बाद याद आया तो अपने मुंह पे खुद ही मार लें। अब वो अल्फाज दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा ही है ना अली जफर साहब? अली आप इनकी बातों में ध्यान न दिया कि अरशद शरीफ इज अ वेरी अनकाइंड मैन। इनकी बातें ना सुना करें, बहुत जालिम किस्म का नौजवान है। मुझे अब ये बताएं, मैं इसलिए आपसे पूछा था क्योंकि मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने आर्ग्यूमेंट्स में ख्वाजा हारिस एक्चुअली डिमांडेड द एग्जैक्ट ऑपोजिट। उन्होंने बेंच को कहा
کیا اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے؟ اور جب بلکہ ایم ایل ایز کی بات ہو رہی تھی کہ اس کے تحت مٹیریل جو سا آپ بس روک دیں سلسلہ، اب جو ایویڈنس آ گئی ہے، تو اس لیے میں آپ سے کلیریفیکیشن چاہ رہا تھا کہ وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ سلسلہ ایویڈنس کا رکنا چاہیے، تو اب خود آپ کے نزدیک اس وقت یہ اب کورٹ کی اس وقت آپ کے نزدیک پوری کورٹ کی اس وقت ڈسکریشن ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے؟ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت یہ کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے جواب. ایم آئی ٹرو؟ ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں جی، میری بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. میری 30 سالہ پریکٹس میں نہیں ایسا ہوا کہ آپ ججمنٹ محفوظ ہو جائے اور آپ پھر ایک ڈاکیومنٹ پیش کر دیں اور سپریم کورٹ اس کو دیکھنا شروع کر دے. کیونکہ جو کانسیپٹ ہے عدالتوں کا وہ یہ ہے کہ جو ڈاکیومنٹس ہیں آپ دونوں سائڈز کو دکھائیں گے، آپ فائل کریں گے، سپریم کورٹ اس کے اوپر نمبر لگائے گا، اس پہ بحث سنے گا، تو پھر وہ سپریم کورٹ اس کو کنسیڈر کر سکتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیس کوئی اتنا ایکسیپشنل ہے یا اچھا آپ نے تو بہت بڑا ایک نیا اس کے اندر سپینر ڈال دیا. فرینکلی اس میں تو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں، بہت زیادہ ایشو بن رہا تھا. ہم تو وی آر ناؤ ان نیو کارنر، نیو لیگل ٹیریٹری. ایک چیز اور بتا دیجیے، پھر میں دوستوں سے بھی ایک دو سوال اور لیگل پولیٹیکل پہ آؤں گا. انہوں نے دوسری ایک بات کی کہ جی اس میں ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ کورٹ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی لاٹ آف ایشوز جو جے آئی ٹی کے ہیں، کیونکہ ان میں کویسچن آف فیکٹ ہے یا اور مکس کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ. یعنی کہ عام پارلنس میں اس کو کیا کہیں گے کہ کچھ کویسچنز آف قانون کے ہیں اور کچھ میں قانون اور فیکٹ شہادت ہوگی، ثبوت ہے. یہ ٹیکنیکل سا ہمیں کوئکلی آسان لفظوں میں آڈینس کے لیے اور میرے جیسے نالائق آدمی کو ذرا سمجھا دیں کیا مطلب ہے اس کا. دیکھیں جی، ایک چیز ہوتی ہے جب آپ ایک کسی کے خلاف کوئی الزام لگائیں. جب آپ الزام لگائیں تو آپ کو ثابت کرنا ہے، چاہے وہ زبانی شہادت کے ذریعے یا دستاویزات کے ذریعے، اور دوسری سائڈ جو ہے وہ پھر اس کا جواب دیتی ہے اور اپنی شہادت چاہے ڈاکیومنٹری ہو، وہ کاغذوں کے ذریعے ہو یا زبانی ہو، وہ اس کو پھر سامنے پیش کرتی ہے. ایک دوسرے کو کراس ایگزامن کیا جاتا ہے، سوالات پوچھے جاتے ہیں اور پھر وہ ایک شہادت بنتی ہے. تو جب کویسچن آف فیکٹ ہو، جب اس طرح الزام ہو کہ اور ایک پارٹی کچھ کہہ رہی ہے اور دوسری پارٹی اس کو نہیں مان رہی، تو اس کو کہتے ہیں کویسچن آف فیکٹ، اور وہ پھر ایویڈنس شہادت کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون درست کہہ رہا ہے. عموماً آپ دیکھیں کہ کیسوں میں اگر میں کسی کے خلاف الزام لگاتا ہوں کہ اس نے چوری کی ہے، تو میں اپنا پہلے کیس پیش کرتا ہوں، میں ایویڈنس پیش کرتا ہوں کہ یہ فلاں دن میں نے اس کو دیکھا چوری کرتے ہوئے، یہ اتنا پیسہ تھا. یہاں پہ یہ صرف لفاظی ہے، اس کا کوئی سبسٹینشل کوئی ایشو نہیں ہے یہ ان دس انسٹنس. جی یہ ایک ایشو ہے، لیکن میں آپ کو ایک چیز ذکر ضرور کر دوں کہ جب یہ کیس شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پوچھا تھا کہ آپ نے نواز شریف صاحب کوئی ایسا تو نقطہ نہیں اٹھانا جورسڈکشن کا کہ یہ کوئی فیکٹس ہیں جو ہم نہیں جس پہ فیصلہ کر سکتے، کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہماری آرٹیکل 184 کے تحت جورسڈکشن نہیں، ہم سماعت نہیں کر سکتے. تو نواز شریف صاحب کے کاؤنسلز نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ نہیں، ہمیں آپ پہ اعتماد ہے، آپ ہی فیصلہ کریں. تو کویسچن آف لا انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے. جی انہوں نے کہا کویسچن آف لا کوئی نہیں، فیکٹس بھی آپ ہی ڈیسائیڈ کریں. اور اسی لیے یہ پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے فیکٹس کی دیکھنا شروع کیا. اور اب یہ جو آرگومنٹ لی گئی ہے یہ 360 ڈگریز ٹرن ہے، یہ پوری اس کی بالکل کاؤنٹر ہے. اور اب کہا گیا نہیں سپریم کورٹ. علی صاحب ویری کوئکلی اس پہ یہ ہمیں بتا دیجئے کہ یہ جو اب آرگومنٹ آیا ہے کہ یہ اقامہ کا پاسپورٹ امیج لگا ہوا تھا 2013 کے کاغذات میں، تو اس لیے اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ کہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا. ہم نے اس کو علیحدہ اس لیے ڈکلیئر نہیں کیا کیونکہ وہاں پہ کوئی خانہ یا کالم نہیں تھا. اس پہ ویری کوئکلی یور کامنٹ. نہیں، اس پہ میری جو اپنی رائے ہے اور اس کی ریزنز ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈکلیریشن کرتے ہیں تو آپ کو لکھنا پڑتا ہے کہ جناب میرا کمپنی میں یہ میری ملازمت ہے یا یہ میری کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ہے اور مجھے اتنا پیسہ ملنا ہے، ملا ہے یا نہیں ملا وہ الگ بات ہے، لیکن انٹائٹلمنٹ میری اتنی ہے، اتنا پیسہ مجھے مل سکتا ہے. یہ آپ کو اسپیسیفکلی مینشن کرنا پڑتا ہے، ذکر کرنا پڑتا ہے اپنے ایسٹ کے کالم میں. لیکن الیکشن کمیشن فارم 21 میں یہ کالم میں کوئی فورن اس کی ان کو لکھنا چاہیے تھا آپ کے مطابق. فارم 21 میں یہ خالی پاسپورٹ لگانے اساسوں کے نیچے. ہاں، پاسپورٹ میں تو ویزا لگا ہوتا ہے، اس میں تو یہ نہیں بتایا ہوتا کہ کتنا پیسہ ملنا ہے کتنا نہیں ملنا. نوکری اساسہ ہے، نوکری لیگل ٹرمز میں اساسہ ہے.
جو انٹائٹلمنٹ ہے نا جی سیلری جو پیسہ ملنا ہوتا ہے نوکری کے تحت وہ اثاثہ ہے. سپوزنگ آپ کو میں ایک امپلائمنٹ دیتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ جی آپ ہر مہینے ₹1,00,000 لیں گے, تو آپ اپنے جب آپ ٹیکس ریٹرنز فل کریں گے تو آپ کہیں گے یہ میری انٹائٹلمنٹ ہے, چاہے میں نے دیا ہو یا نہ دیا ہو, وہ چاہے بات میں نے لیا ہو یا نہ لیا ہو, مجھے اس کو ڈکلیئر کرنا ضرور, وہ پھر میں ٹیکس میں اس کو ڈیل کروں گا کہ میں نے وہ لیا یا نہیں لیا. ہاں وہ آپ ٹیکس میں ڈیل کریں گے کہ میں آپ کا کوئی بنتا ہے دینا یا نہیں, لیکن آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے کیونکہ آپ میرے سے لے سکتے ہیں, میں نے آپ کو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. علی کائنڈلی اسٹے ود اس. ارشد یہ تو ٹوٹل نیا ایک پیج بن گیا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اب یہ آ گیا, اس پہ بحث ہوگی. علی صاحب کا تو خیال ہے کہ تو ایڈمٹ ہی نہیں ہوگا بیکاز کیس کلوز ہونے کے بعد آیا ہے. پھر یہ اگر وہ جو آرگومنٹ آیا ہے کہ ہم نے پاسپورٹ شو کیا ہوا تھا, تو یہ تو بیک ٹو اسکوائر ون ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ آج آپ بڑے دکھی ہوں گے. آج آپ میں نے آپ کو کیوں بلایا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپ کو آج کیوں بلایا تھا. میں نے بلایا تھا صرف آپ کو تھوڑا سا ایسے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چیزا لینے کے لیے. میں کہا بڑی اتنی محنت کی ہے اس کیس پہ, تو آج تو کیس الٹ گیا ہے. علی ظفر صاحب نے جو بات کی ہے نا آسان الفاظ میں, جو میجورٹی آف پاکستانی سمجھتے ہیں, علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خواجہ حارث صاحب کو کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. یہ ان کا سم اپ تھا اس ساری چیز کا جو آپ نے پہلا حارث شریف آدمی ہے نہ کہنا. انہیں کہیں علی ظفر صاحب سے کہیں ڈینائی کریں اس بات کو. عام محاورہ یہ ہے کہ نہیں ہے, اتنے بڑے پاکستان کا لیگل مائنڈ ہے علی ظفر پاکستان کا, انہیں کہیں اس کو ڈینائی کریں, میں نے ان کو غلط پیرافریز کیا ہے. آگے چلیں. میں تو عام آدمی کو سمجھانے کی بات کروں, وہ شریف آدمی ہے وہ اس طرح سے نہیں کہیں گے. اچھا دوسری بات آ جاتی ہے کہ جناب اقامہ نہیں ہے, ان کو مروایا ان کے وکیلوں نے, انہوں نے ججمنٹ بھی نہیں پڑھی جو معزز 5 جج صاحبان نے لکھے, کم از کم جسٹس اعجاز افضل کی پڑھ لیتے, وہ نہیں پڑھنی تھی. جسٹس عظمت سعید شیخ کی ججمنٹ پڑھ لیتے, وہ نہیں پڑھنی تھی. جسٹس اعجاز الحسن کی پڑھ لیتے. مخدوم علی خان صاحب کے جو آرگومنٹس تھے. لیٹ ہولڈ یور تھاٹ فار اے منٹ. اعجاز افضل صاحب نے اب فرائیڈے کو کامنٹ دیا جب یہ بات ہوئی ایف زی کیپٹل کی, تو انہوں نے بلکہ کویشچن پوچھا نعیم بخاری سے. انہوں نے کہا کہ انگریزی میں انہوں نے کہا کہ کیا یہ ایشو روپا کے نیچے نہیں آتا, تو نعیم بخاری نے جواب دیا کہ جی یہ ان ایڈیشن ٹو ادر تھنگز ہے. لیکن وہاں پہ کویشچن تو ہے نا کہ روپا میں آتا ہے کہ یہاں آتا ہے. یہ والا کویشچن ہے ریپریزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1976, اس کا جسٹس اعجاز افضل صاحب نے بھی مینشن کیا ہوا ہے, جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے بھی, اور انہوں نے یہ باقاعدہ اپنے فیصلے میں اس وقت یہ لکھا تھا کہ جناب آرٹیکل 62 میں ہم یہ نہ نیب کے سیکشن 9 کو اٹھا کے ڈال سکتے ہیں, نہ ہم روپا کو ڈال سکتے ہیں, اس کے لیے ریلیونٹ فورم ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیونکہ جناب جو علی ظفر صاحب بات کر رہے تھے, جورسڈکشن آپ نے کنسیڈ کی ہے, پرائم منسٹر نے کنسیڈ کی ہے. جب آپ سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ آیا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ مقدمے کو سنیں گے, اور مخدوم علی خان صاحب نے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 66 پریویلیج اور امیونٹی بھی مانگی تھی. انہوں نے کہا جو اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جناب یہ تو پرائم منسٹر صاحب کنسیڈ کر چکے ہیں. تو وہاں سے جو ساری چیزیں اس کے بعد اٹھی ہیں وہ انہوں نے اگر ججمنٹ پڑھ لی ہوتی یا مخدوم علی خان صاحب کے آرگومنٹس پڑھ لی ہوتے, تو آج یہ والا بھونڈا قسم کا جواب اٹھا کے جو کہ ایک آفٹر تھاٹ کے طور پہ, جیسے قطری خط ایک آفٹر تھاٹ تھا جو جی آئی ٹی نے کہا جناب بالکل مت ہے, قطری خط پہ انہوں نے کچھ کہا نہیں کہا, قطری کو لے کے آئے نہیں لے کے آئے, قطری گواہ کس کا تھا, ان کا گواہ تھا, ریسپانسبلٹی کس کی تھی, ان کی تھی. اچھا چلیں یہ والا بھی آپ چھوڑ دیں, بی وی آئی کے اوپر آ جاتے ہیں. بی وی آئی پہ انہوں نے کہا جی ایرل جارج کا جو خط ہے یہ تو جی لیکڈ آیا ہوا ہے, فوٹو کاپی ہیں, فوٹو کاپیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. برٹش اٹارنی جنرل نے وہ کنفرم کر دیا. آپ صرف ان آپ کا اتنے جذبے سے آپ بول رہے ہیں, میرے پروڈیوسر کان میں کچھ کہہ رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی آواز میں کیا کہہ رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب بوٹی دینے کی کوشش کر رہا ہوگا لیکن بوٹی کام نہیں آئے گی اسے کہیں. نہیں انہوں نے کہا جذبے, آپ کے جذبے کو شاید ایڈمائر کر رہے ہیں. اچھا میرا تھاٹ پروسیس توڑ دیا نا آپ, ایکسپیرینس صافی ہے, پتہ ہے کہ بیچ میں آ کے ٹوکا کام ماننے تاکہ آپ تینوں کو پتہ ہے پروڈیوسر کتنا امپورٹنٹ. اچھا بی وی آئی پہ آ جائیں. ایرل جارج کا جو خط تھا موزیک فونسیکا سے جو نکلا تھا, ان کا وہ جو 540 پیجز ہیں وہ کم از کم ان کے وکیلوں کو پڑھنے چاہیے تھے. جو اس سے پہلے وکیل آئے تھے مخدوم علی خان صاحب کے, وہی آرگومنٹس پڑھ لیتے. انہوں نے ساری چیزیں ایکسیپٹ کی ہیں. خواجہ حارث صاحب اب اس سے الگ لائن پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آبویسلی جج صاحبان بھی سوچیں گے یار ایکڑی پارٹی ہے جیڑی سویرے کچھ کہانی سناندی ہے, دوپہر کو ان کی کہانی تبدیل ہوتی ہے, شام کو کچھ اور کہانی تبدیل ہو جاتی ہے. ایک اور گل سٹیل مل, یہ ہیں وہ ذرائع جہاں سے یہ سارا کچھ بنا تھا. یو اے کی منسٹری آف جسٹس نے کہا جی یہ ساری بوگس کہانی ہے, فیک ہے, جعلی ہے. اور تو اور آپ کے بھائی نے یہ کہا کہ جناب میرے تو اس پہ سگنیچر ہی نہیں ہے. یار کتنا جھوٹ اس پہ بولیں گے. اس پہ آ جائیں جی 2013 کے اس پہ آتے ہیں, اس پہ بھی آ جائیں. اس پہ اس دن سے ڈریں جس دن جو آپ نے ڈگری لگائی ہوئی نا اس کے ساتھ جو آپ نے بی اے کیا تھا اپنے گورنمنٹ کالج لاہور سے,
کسی نے وہاں پہ آپ کی تاریخ پیدائش پکڑ لی تو لوگ سوال کریں گے 17 سال میں BA کیسے کر لیا, وہ بھی وہاں پہ چیک کر لیں جب آپ کہہ رہے ہیں جی پاسپورٹ پہ لگائے ہوئے. وکیلوں کو چاہیے کوئی رحم کریں شریف خاندان. اچھا ایک میں رؤف آپ پاس ابھی آ رہا ہوں کیونکہ علی ظفر صاحب نے جانا ہے, میں 2 سوال ان سے کر لوں. علی 2 کویسچنز مجھے کسی نے بتایا کہ جو آپ گریپ وائن سے سنتے ہیں, 2 بڑی الارمنگ چیزیں میں نے سنی کہ اب جو لیگل کاؤنسلز ہیں جو پرائم منسٹر کے کیمپ کو 2 نئے مشورے شاید دیے جا رہے ہیں کہ جی ایک تو یہ جو ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اوورسینگ بینچ تھا جو JIT کے ایگزیکیوشن کو دیکھ رہا تھا, اس لیے یہ بینچ ان دا اسٹرکٹسٹ لیگل ٹرم آپ جو سا ہے نا وہ ایک فائنل ورڈکٹ نہیں دے سکتا, اور یہ بہرحال وہ 5 ممبر بینچ کا سین ہوگا. اور اس میں ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے یہاں بھی مسلیڈ کر رہے ہیں, اور دوسرا I agree with you, I tend to believe that. اور دوسرا یہ کہ جی جون سا یہ ہے ڈسکوالیفیکیشن کی تو آپ فکر ہی نہ کریں, وہ کسی بھی قانون کے تحت آپ کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. یہ 2 پہ کوئک دے دیں پھر آپ ہماری طرف سے آزاد ہیں. جی پہلے کا تو جواب یہ ہے بڑا سمپل, وہ جو پہلی 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے اس میں بڑا واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ ایک بار ہی امپلیمنٹیشن بینچ بنے گا, اور وہ امپلیمنٹیشن بینچ جو ہے وہی فیصلہ کرے گا, فائنل رپورٹ دیکھ کے فائنل فیصلہ کرے گا, حتمی فیصلہ کرے گا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. تو اب یہ 3 ممبر بینچ جو تھا انہوں نے سن کے بحث فائنل رپورٹ پہ, لیکن یہ ایڈ ہو جائے گا, یہ جو بھی فیصلہ کریں گے یہ ان 2 کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا, یہ منورٹی ہو جائے گا یا میجورٹی ہو جائے گا, ڈیپینڈنگ فیصلہ کیا آتا ہے. یہ اس پہ میرے اپنی رائے مختلف ہے, میں ایگری نہیں کرتا کہ ایڈ ہوگا. میرے مطابق وہ 5 جج صاحبان نے اپنا ججمنٹ دے دی, اب یہ 3 ہی جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. وہ ایڈ پچھلے 2 فروغ نسیم صاحب کے مطابق یہ ایڈ ہوگا, اور بھی بہت لائرز کے مطابق. بیرسٹر علی ظفر صاحب سے ایک سوال آنا چاہتا ہوں. بیرسٹر علی ظفر صاحب کافی لوگوں کا ویو ہے, ہیئرنگ چل رہی تھی تو اس میں معزز جج صاحبان کی طرف سے ایک آبزرویشن آئی کہ وہ انٹرم ججمنٹ تھی. اب 3 انٹرم, اور پھر جسٹس افضل نے اس کو انٹرلوکیٹری آرڈر بھی کہا, جسٹس اعجاز الحسن نے اس کو انٹرم آرڈر کہا تھا پہلے بینچ کے آرڈر کو 5 ممبر کے, اور پھر اعجاز افضل صاحب نے اس کو انٹرلوکیٹری ڈیفائن کیا تھا. تو اب جو تینوں کی ججمنٹ آئے گی, جو فائنل ججمنٹ آئے گی اس میں 2 معزز جج صاحبان دوز ہو ور انیشلی پارٹ آف دا 5 ممبر بینچ, ان میں سے جو 3 ممبر ہیں ان کی جب فائنل ججمنٹ آئے گی اس میں تو ان کی بھی آبزرویشن شامل ہوں گی, اور جو کچھ یہ لکھیں گے فائنلٹی تو تبھی آئے گی نا, یا نہیں؟ نہیں دیکھیں, اگر یہ آپ کی بات پہ میں بالکل یقین کرتا یا مجھے اندازہ ہوتا, میری وجہ کہنے کی یہ ہے کہ جب یہ فائنل رپورٹ آ گئی تو اس کے بعد جو بحث کی گئی اس فائنل رپورٹ کے اوپر وہ 3 ججز نے سنی, ان 2 نے سنی ہی نہیں. وہ 2 نے تو فیصلہ دے دیا ہے نا, وہ 2 نے تو فیصلہ دے دیا ہے, وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے, انہوں نے تو فیصلہ دے دیا, دے ہیو اسپوکن دیئر مائنڈ. نہیں ہو سکتا تھا, آپ ازیوم کریں. اچھا چلیں ڈسکوالیفیکیشن پہ آ جائیں, دیٹس یور ویو پوائنٹ. ڈسکوالیفیکیشن پہ کیا یہ بینچ ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے پھر ڈیسائیڈز؟ جی بینچ کے پاس تینوں آپشنز بالکل ہیں, ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے ہیں, بھیج بھی سکتے ہیں نیب میں, دونوں ECP کے پاس بھی بھیج سکتے ہیں. یہ تینوں آپشنز بینک اپنا جو 3 ممبر بینچ ہے بالکل واضح طور پہ یہ انفیکٹ 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تینوں آپشنز ان کے پاس ہیں. اور میری یہ آپ اندازے لگا سکتے ہیں کہ کون سی آپشن زیادہ چانسز ہیں, لیکن یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ یہ آپشن ہی نہیں ہے. اچھا جو لاسٹ کوسچن, دین ویل گو فار اے بریک. جو پچھلے دنوں کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, آپ کو یہ اگلے ہفتے میں فیصلہ آتا نظر آتا ہے؟ اب میرا اپنا اندازہ ہے جی کہ یہ 14 اگست سے پہلے آئے گا فیصلہ, لیکن اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پہلے بہت سارے 6-7 مہینے لگائے تو سپریم کورٹ نے کوئی 2-3 مہینے لگائے ججمنٹ دینے میں, JIT کو پھر 2 مہینے کا وقفہ دیا, 5 دن پھر یہ بحث سنی. تو اب میرا خیال ہے یہ 5 دن کی بحث کے بعد 30 دن سے زیادہ عدالت ٹائم نہیں لے گی. تو مجھے امید ہے کہ 14 اگست سے پہلے, لیکن اگلے ہفتے مجھے نہیں لگتا کہ یہ آئے گی. علی ظفر صاحب تھینک یو ویری مچ بینگ ود اس. بریکس پہ جانے سے پہلے راجی میں بتا دوں کہ ابھی آ کے ہم نے بہت اس میں کچھ فائنینشیل دوسرے ایشو ڈسکس کرنے ہیں, اور جیسے علی صاحب نے کہا یہ تو 14 اگست سب دیکھتے ہیں کہ کس کو آزادی ملتی ہے, پرائم منسٹر صاحب کو ملتی ہے کہ اپوزیشن کی خواہشوں کو ملتی ہے, یہ تو بھی دور کی بات ہے. اب باقی باتیں اسی بریک کے بعد کریں گے. پلیز اسٹے ود اس.
जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम. लीगल क्वेश्चंस तो हो गए, उस पर तो बड़ा क्लियर हो गया कि ये एडमिसिबल है, टोटली कोर्ट आप देखेंगे, वरना दोबारा खोलने वाली बात है. रऊफ, ये चौधरी निसार को क्या पुलिस आके निकालेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, इन्होंने क्या हमें तंग किया हुआ है, क्यों नहीं निकल रहे, मुकमुका हो गया? वैसे आपकी मेहरबानी, आपने मुझे नींद से उठा के बुला लिया. आज संडे था, जैसे आप हमारा काम है सोई हुई कौम को जगाना, और आपसे शुरू कर दिया हमने. साउथ पंजाब को पहले जगा रहे हैं, बिल्कुल, उसके बाद आगे जाएंगे. सारे जुल्म जो है ना साउथ पंजाब पे करें. खैर, क्योंकि बाकी मेरा ख्याल जरूरत नहीं थी. जिस तरह की बहस डिबेट आप में, अरशद में और अली जफर साहब में हो रही थी, तो मैं एक उस क्या अनवांटेड किस्म का गेस्ट लग रहा हूँ. ये सॉन्ग आइटम टाइम क्या होता है? आइटम सॉन्ग होता है सारा. आइटम सॉन्ग इससे पहले सॉन्ग तो सबसे फेमस होता है. इससे पहले हम चौधरी निसार अली खान साहब पे जाए, मादरत के साथ. अली कौन बदनाम हुई थी? मुन्नी बदनाम हुई, और आप हमारी मुन्नी है. चलें आगे. तो उस पे अली जफर साहब बड़े काबिल वकील होंगे, उनकी कबलियत कुछ मतलब हम चेक नहीं कर सकते. लीगल माइंड है, माशाल्लाह बैरिस्टर हैं. आई वाज शॉक्ड. बड़े कम मौके होते हैं कि किसी कोई, उन्होंने इतनी बड़ी जबरदस्त बात की है कि ये एडमिट ही नहीं हो सकता भाई. ये श्योर एडमिट वाली बात उनकी ठीक है. बाकी जो उन्होंने फरमाया है, मतलब उस पर, हालांकि आई एम नॉट कोई एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, कॉमन सेंस की चीजें थी जो अली साहब ने खुद कहा. मुझे 30 साल हो गए हैं लॉ करते हुए. हम तो बिल्कुल उसमें ले मैन, हमें तो लॉ का पता भी नहीं. हमने पढ़ा भी नहीं, छोटी मोटी किताबें पढ़ के हमने कोई इधर उधर से कोई जो भी नॉलेज एक्वायर किया है. जो उन्होंने गुफ्तगू की है उससे तो मुझे ये पता चलता है कि अली जफर साहब को तो बेसिकली उनको चीज़ों का नहीं पता जो आप उनको एक्सपर्ट के तौर पर ले रहे थे. उन्हें ये नहीं पता कि 20 अप्रैल वाला जो आया था वो कोर्ट आर्डर था या जजमेंट थी. वो मसूफ बार बार एक ही कह रहे थे वो जजमेंट थी. एक लेमैन, एक स्टूडेंट ऑफ लॉ को भी ये बेसिक पता है कि वो कोर्ट का आर्डर नहीं था. कोर्ट आर्डर था, जजमेंट थी. उन्होंने यहां तक भी फरमाया, जिसके बाद मुझे बहुत बड़ा जोल्ट आया, कि उन दो ने तो सुना ही नहीं है, जिस पे आप दोनों ने उनको करेक्ट किया. अगेन लेमैन है ना, आप तो कोई एक्सपर्ट नहीं है. आपको ये समझ है कि हजूर उन दो ने सुनना ही नहीं था. जस्टिस गुलजार हमारा केसों में बतौर मुल्जिम पेश हो के हमें कानून आ गया. आपका होगा, मेरा मुल्जिम वाला भी नहीं हुआ. पॉलिटिक्स में सारे जाते हैं. अच्छा, मैं ये कह रहा था, अगर अली जफर साहब जैसे भी बैरिस्टर को जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे हैं, उन्हें भी इतनी बेसिक चीजों का, लॉ का या कोर्ट आर्डर में और जजमेंट में फर्क का नहीं पता. उन्हें ये नहीं पता कि जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार ने इसमें न बैठ के उन्होंने हेयरिंग क्यों नहीं की. तो इस कौम को माफ कर दें सर. अगर एक कौम कंफ्यूज है, अगर इस कौम को समझ नहीं आ रही कि इसका क्या बनेगा, ये नवाज शरीफ साहब ने गलत किया, ठीक किया, फलां किया, आज के बाद मेरी तरफ से जस्टिस बैरिस्टर अली जफर साहब की ये गुफ्तगू सुन के कि वो इतने कंफ्यूज हैं, उन्हें खुद नहीं पता है, सुन तो लेना, उसकी वजह है. आप भी उनको उसमें बुलाया है, उन्होंने गलत आके मेरा ख्याल इन्फॉर्मेशन दी है. यहाँ पे अरशद साहब का मैं शो देख रहा था परसों, वहां भी बैठे हुए थे. अगर किसी बंदे के पास पूरी अपनी फील्ड से रिलेटेड ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पता कि कोर्ट ऑर्डर क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, 2 मेंबर उसमें क्यों नहीं थे, 3 मेंबर बेंच क्यों बना, और इन्होंने 3 ने बैक तो अपने उसमें जाना है, पुराने उसमें बेंच में उसमें जाना है, और इसको जस्टिस खोसा ही इसको अनाउंस करेंगे. कोई बात, अगली बारी मिलेंगे हम, उनको पाकिस्तान बदर कर देंगे, माफ नहीं, बदर न करें. मतलब मेरे लिए शॉक की चीज है कि उन्हें कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट में फर्क नहीं पता. छड़ दो, आगे चलिए. और आप उन पर काम कर रहे हैं सारे. चौधरी निसार, एक बात, अब इस पे ठहरे हैं. इस कौम की मीडिया की जरा देखें सर, दाद दें वैसे हम सबको. अब मैं अपनी तरफ आता हूँ, तोपों का रुख मैं अपनी तरफ करता हूँ. मैं उनकी तरफ हो गया. अली जफर साहब बड़े बाप के बेटे हैं वैसे माशाल्लाह, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे. वकीलों को भी दाद दें कि कितना बड़ा सदर उन्होंने मुंतखब किया था. अब मैं अपनी तरफ आता हूँ. इनको ये पूछें कि क्या ये आज आपको जो अरशद ने कहा. रऊफ, एक बात बताऊंगा सर, आप भी एक माशाल्लाह जीती जागती लैंड माइन है. पाओ आया नहीं और बंदा फटा नहीं. सर मुझे दुख हो रहा था, मुझे दुख हो रहा था कि यार सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को भी दूसरी बात इनको नहीं पता इन बेसिक चीजों का, तो कौम को क्या रोना रोना. आगे चलते आगे. अब मैं आता हूँ थोड़ा सा इस पे जी मीडिया पे. नहीं सदर साहब, अब आज बहुत बड़ी बिग स्टोरी, जैसे पहले 2-4 दिन पहले दे दी, पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाल के हमने नई उसमें बोतल में शराब डाल के फिर हमने कौम को पेश कर दी कि ये देखें जी कि सुप्रीम कोर्ट में नए डॉक्यूमेंट्स आएंगे, और सुबह वहां पे सलमान अकरम राजा साहब जो है ना वो तहस नहस कर देंगे. ये हमारा मीडिया का रोल भी देखते हैं. आज उन्होंने नया बम शेल छोड़ा है जी. हमने उन्होंने जनाब, आपने तो इलेक्शन कमीशन वाले आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, उसमें तो कामा लगा हुआ था. क्या सवाल ये है, ये बहस नहीं है जो आप दोनों कर रहे थे कि कानून की किसी शिक में है, फलां में है. सवाल ये है, क्या वजीर आजम पाकिस्तान किसी बैरून मुल्क नौकरी कर सकता है? ये क्वेश्चन है. उसमें छोड़ दें आप कि आपने उसको आपने डिक्लेयर किया है या नहीं किया. 21 देख रहा था इलेक्शन कमीशन का, उसमें डिक्लेयर होना जरूरी है. सर नहीं, उसमें नहीं है. क्या वजीर, मैं फिर कह रहा हूं डिक्लेयर होना जरूरी, दैट्स अनदर स्टोरी. क्या वजीर आजम पाकिस्तान जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है वो दुबई में सेल्स मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी कर सकते? दैट्स अ क्वेश्चन. छोड़ दें आप इन चीजों को, जो उसने डिक्लेयर किया था नहीं था, तनख्वाह ली थी या नहीं ली थी, दैट्स इररिलेवेंट.
آپ اس ملک میں نیا کلچر دینا چاہتے ہیں کہ ملک کے وزیر اعظم بھی بن جائیں اور جا کے سیلز مارکیٹنگ مینیجر بن رہے ہیں. آپ پاکستان کو لافنگ سٹاک بنا رہے ہیں پوری دنیا میں. نہیں ابھی اسحاق ڈار صاحب نے وہی کام کیا. سر اسحاق ڈار صاحب نے وہی کام کیا. میرے لیے یہ ایز اے پاکستانی بڑی پریشانی کی بات، شرم کی بات ہے. پریشانی چھوٹا لفظ آپ کہہ رہے ہیں. اگر پرائم منسٹر کی فیملی کے تعلقات نکلتے ہیں، بزنس تعلقات نکلتے ہیں قطر کے ساتھ، اگر آپ کا فائنانس منسٹر جون سا ہے وہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، شیخ کے ساتھ ان کے چیزیں نکلتے ہیں، اگر رولنگ فیملی کا ایک بندہ سعودی عربیہ میں رائل فیملی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، تو جب فورن ہمارے ریلیشنس کے ایشوز آتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں قطری آئے ہوئے تھے فورن منسٹر، ہو سکتا ہے وہ بالکل آئے ہوں، وہ پیورلی بات کر کے گئے ہوں اپنے ایشو کی، لیکن آپ کا دل دھڑکتا رہتا ہے کہ یار یہ کوئی اور چیز پہ کمپرومائز تو نہیں ہو جائے گا، کیا ان کا وہ پریشر تو نہیں ہوگا. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. اسی لیے دنیا میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بالکل انہوں نے لائن ڈرا کی ہوئی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. مالک جو یہ سب بہت سے خطرناک سچویشن بڑا چیز ہے نا جس پہ ہمیں شرم ہے، مطلب وی فیل اگین ashamed آف آور سیلز. یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے یہیں پہ مرنا جینا ہے. ہمارے ملک کا وزیر اعظم جا کے ہماری انسلٹ کروا رہے ہیں کہ آپ کو 20 کروڑ لوگوں نے عزت دی ہے، آپ کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا، پارلیمنٹ نے بنایا ہے. آپ کہتے نہیں یہ بڑی نوکری نہیں ہے، 10,000 درہم کی وہاں پہ سیلز مارکیٹنگ مینیجر کی نوکری ہے. اس کے بعد ہماری کیا اوقات ہے؟ میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں. آپ مجھے تاریخ میں لے گئے. شوکت عزیز صاحب تھے پرائم منسٹر پاکستان. یہ سننے والا ہے ارشد ناظرین، آپ کو بھی سناؤ ہسٹری. تو یہ ایک دن لنچ کر رہے تھے. ہمارا ایک بڑے قریبی دوست ہے، نام چھوڑ دیں، وہ اس وقت ان کے ون آف دا ٹاپ سیکریٹریٹ اسٹاف میں تھے. 3-4 لوگ ہوتے ہیں، بات کروں گا تو آ جائے گا. انہوں نے کہا میں اندر گیا، انہوں نے اسی دن مجھے قصہ سنایا. انہوں نے کہا لنچ کر رہا تھا پرائم منسٹر، تو انہوں نے مجھے کہا آؤ آپ بھی آ کے لنچ کریں. تو کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں کے ساتھ، اور پرائم منسٹر کے ہاتھ میں، شوکت عزیز کے ہاتھ میں 3-4 کاغذ تھے. تو ایسے پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک دم اس کو کہا، اس کے نیچے سی وی تھا ان کا. انہوں نے کہا نام نکلنے لگا تھا منہ سے. انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ کتنا میرا سی وی کتنا زبردست ہو گیا، اب اس کے اندر یہ بھی آ جائے گا فارمر پرائم منسٹر. جب آپ اس وقت کا وزیر اعظم، یہ تو میرا سی وی کا جس کے لیے یہ آفس، یہ عہدہ کہ میں 20 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کر رہا ہوں، اسلامک ملک کا پرائم، اس کے نزدیک اس کی حیثیت وہ 2 لائنز اور سی وی میں ہو گیا. کل کو ورلڈ بینک میں کیا ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو پھر اسی پہ ایڈ کر شوکت عزیز صاحب پہ ایڈ کر دوں کہ ہماری، اب دیکھیں یہ گورنر اسٹیٹ بینک بننے کے لیے نواز شریف کو لابنگ کرتے تھے، خوش آمدیں کرتے تھے، بے نظیر بھٹو کی کرتے تھے. ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں نے گورنر اسٹیٹ بینک پاکستان لگنا ہے. شوکت عزیز کی جنرل مشرف کو داد دیں، ہمارے خاکی بھائیوں کو، جو وہاں پہ 20ویں گریڈ کی نوکری لینا چاہتا تھا اس کو اٹھا کے وزیر خزانہ لگایا، ملک کا وزیر اعظم بنایا. وہ تو سی وی کا پھر کیئر کرے گا. قصہ آپ کو پتا ہے، یہ بھی میں آپ کو ایک اور قصہ ٹوٹکا، ہم پھر بحث سے ہٹ جائیں گے، ٹوٹکا سنا دوں. یہ آئے ایک کراچی میں، ان کے نیفیو تھے، اس کے ریفرنس سے آئے، گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے آئے. تو ان کو مشرف صاحب نے کہا، اس راوی اس گفتگو واز دیئر فرام دا ہارسز ماؤتھ، تو نے کہا یار وہ تو میں نے اب اپوائنٹ کر دیا، البتہ فائنانس منسٹر کی جگہ خالی. اندازہ فرمائیں. تو لٹرلی ہی کیم فار دیٹ جاب، وہ جاب بھر گئی تھی، ان کو لاٹری نکل گئی، فائنانس منسٹر بن گئے. تو یہ آئی ایگری ود یو، یہ تو ہوتا ہے اس ملک میں. اس لیے یہ میڈیا کی جو بحث ہے نا کہ وزیر اعظم صاحب کا جی وہ اس کا ڈکلیئر کیا ہوا تھا، آپ اس آلریڈی یہ قوم جو ہے نا یہ بہت ساری گجنی بنی ہوئی ہے، بہت سا آپ نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے. اور میڈیا کا بڑا رول ہے ہمیں یہ لوگوں کو مس انفارم کرنے میں، کلیریفائی درباری میڈیا، یہ لوگوں کو یہاں مس انفارم کرنے میں، ان کو آ کے ڈیریل کرنے میں، غلط ان کو آ کے نہ لائن پہ لگانے پہ. اس پہ بحث یہ ہونی چاہیے کیا آج کے بعد آپ یہ میڈیا پاکستان کا یہ کہہ رہا ہے یا لائر کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بھی آپ لگ سکتے ہیں، دبئی میں سیل مارکیٹنگ مینیجر بھی لگ سکتے ہیں، لہٰذا وزیر اعظم کچھ خواجہ آصف کے پاس تو نہیں ہے نئے کام. ابھی تو پوائنٹس آف لا خواجہ آصف کے پاس اب نہیں ہے. جب ایک زمانے میں نوکری کرتے تھے تب کہتے ہیں کہ تب تھا، تب تو obviously you used to work there as a banker. اچھا ایک ٹیکنیکل سا چیز کر لیں، اس جواب میں یہ ایکسیپٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے. انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اور بھی اس میں ڈینائی کیا. انہوں نے کہا ہے جواب میں کہ ایک آپ کو یاد ہے 7.5 لاکھ سعودی درہمز کی ایک پیمنٹ کا تھا کہ جو اس کو انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہ سورس ڈاکیومنٹ تھا اور یہ بھی ٹرانزیکشن ہوئی نہیں تھی. اچھا، تو اس لیے مجھے کیوں جوڑ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ جھوٹوں کی داستان میں ایک اور بینک اکاؤنٹ انہوں نے ڈینائی کیا. کیا پرائم منسٹر نے وہ بینک اکاؤنٹ ڈکلیئر کیا؟ اور سر راجی بینک والا کہیں ڈکلیئر کیا؟ اس میں نہیں ہوا. I don't think so. 2010 آنورڈ سے اٹھا کے آپ 16 تک آ جائے، نہیں ہے راجی بینک، آپ کو نہیں ملے گا. اس کے بعد جب آپ نے بینک اکاؤنٹ ڈینائی نہیں کیا، سورس ڈاکومنٹ اگر آپ کا پروڈیوسر یہ دیکھ لے، فیملی مینٹیننس، مریم صفدر زوم ان کر لیں دیکھ لیں کیا آپ دکھا رہے ہیں ارشد شریف صاحب. فیملی مینٹیننس مریم صفدر کو بھی الراجی بینک سے آ رہے ہیں. ان کے دنیا بھر میں جو آپ پہلے بات کرتے ہیں، قطر، سعودی عرب،
اور پتہ نہیں کون کون سے ممالک ہیں جو والیوم 10 میں مینشن تھے، اس کو اگر آپ دیکھیں وہ میں بتا دیتا ہوں کون سے ہوتے تاکہ آپ کا آرگومنٹ پکا. اس میں یو کے ہے سر، ان کو 7 انہوں نے یہ ریکویسٹ بھیجی ہوئی، یو کے نے ابھی تک جواب نہیں دیا. اس میں قطر کو انہوں نے بھیجی ہوئی ہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے سوئٹزرلینڈ کو بھیجی ہوئی ہیں، انہوں نے ریکویسٹ G8 نے بھیجی تھی، ان کو جواب نہیں دیا. انہوں نے وہاں لگزمبرگ کو بھیجی ہوئی تھی، وہاں سے جواب نہیں. ٹوٹل یہاں سے انہوں نے جو جنریٹ کی تھی ریکویسٹ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے کاروبار اللہ کے فضل سے. 21 ریکویسٹ G8 نے بھیجی تھی، 7 یو کے کو، 7 UAE کو، اور اس کے بعد انہوں نے 2-3 بھیجی تھی ورجن آئی لینڈ کو. جواب کہاں سے صرف آیا ہے؟ یہ کہتے ہیں عالمی سازش ہو رہی ہے. 21 میں سے صرف آپ کو 2 نے جواب دیا ہے سر، ورجن آئی لینڈ نے اور UAE نے. باقی جو ابھی آپ کی باقی اور کھاتے بھی کھلنے ہیں، وہ ڈیٹیل نہیں ہے. ابھی اس ملک میں بم چلانے نواز ہیں. شریف صاحب کی بینک سٹیٹمنٹس لگی ہوئی ہیں، اسٹینڈرڈ چارٹر کی، باقی سٹیٹمنٹس بھی GIT نے نکالی ہیں. کیا انہوں نے یہ ڈینائی کیا کہ جی ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ سے میاں نواز شریف صاحب کو یہ پیسے نہیں آ رہے تھے؟ مخدوم علی خان صاحب اپنے آرگومنٹس میں یہ آلریڈی کنسیڈ کر چکے ہیں اور انہوں نے اماؤنٹ دیے کہ جی یہ پیسے آ رہے تھے. انہوں نے کہا جی حسین نواز سے آئے تھے. جب میاں نواز شریف صاحب کی یہ اسٹینڈرڈ چارٹر کی بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس نکلی ہیں تو اس میں ہل میٹل سے آ رہے ہیں، اور وہ 88% پیسہ جو ہل میٹل کا تھا وہ میاں نواز شریف صاحب کو ملا. ایسے سالوں کا بھی ملا جب ان کا پروفٹ جو تھا وہ کم تھا، میاں نواز شریف صاحب کو زیادہ پیسے آئے. 2015 میں کمپنی لاس میں تھی، میاں نواز شریف صاحب کو 2.1 ملین میرے خیال سے سعودی ریال یا ڈالر وہ ان کو ٹرانسفر ہوئے. اس 88% کا 70% آگے مریم صفدر کو جا رہا ہے. آپ پڑھ لیں، یہ صفحہ نمبر 25 ہے GIT رپورٹ کا. یہ انہوں نے ڈینائی کیا، قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. قطری خط سے ان کی پہلے قوم کے خطاب سے جھوٹ کی داستان شروع ہوئی تھی، پارلیمنٹ کے فلور پہ جھوٹ بولا گیا، سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا گیا، GIT کے سامنے جھوٹ بولا گیا، اور اب پھر اسی طرح سے وہ کاروائیاں آگے چلی. کتنا جھوٹ بولیں گے؟ پروڈیوسر صاحب بریک کا لے رہے ہیں، بریک کے اندر ڈاکومنٹ بھی پڑھ لیں گے اور بریک سے بعد آ کے بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے خیال میں کیا پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوں گی اور اب کیا ہونا چاہیے کہ جس میں اداروں کی، اشخاص کی اور اس ملک کی عزت میں ریوائیول ضرور ہو. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. میں نے بریک کے درمیان میں اپنے دونوں دوستوں کو کافی ٹھنڈا کیا کہ آرام سے ابھی ہم کرتے ہیں، اس لیے میں آپ واپس آ رہے ہیں. چودھری نثار بڑا ایشو ہے چودھری نثار کا پالیٹکس کے اوپر. کیا ہو رہا ہے رؤف؟ میرا خیال ہے چودھری نثار صاحب بڑے سمجھدار ہیں، وائز ہیں، جیسے ہم صاحب رہے ان کی تعریف کرتے ہیں جی 1985 میں پالیٹکس میں. ان سے بہتر کوئی جوڑ توڑ کی یا پالیٹکس کی، وہ پریگمیٹک ہیں. ان کے پاس ایک ہمیشہ ایک رہتے ٹائمنگ کا ایک داد تو دینا. شیخ رشید صاحب کی طرح وہ بھی اپنے آپ کو یہ میڈیا میں کہہ سکتے ان رکھنا جانتے ہیں. غائب ہو جائیں تو 6 مہینے میڈیا میں نظر نہیں آتے. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ٹائم آ گیا. شیخ رشید اوور ایکسپوجر سے اپنی جگہ بناتے ہیں، یہ انڈر ایکسپوجر سے. تو چودھری صاحب کے بارے میں جو کل خبریں آ رہی تھیں نا، پہلے خبر ایک چلی جی چودھری صاحب کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں فیملی کے جی کہ چودھری صاحب کل بلاسٹ کر دیں گے، بلا 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 کر دیں گے. وہ بیسیکلی میسج بھیج رہے تھے ہاؤس آف شریف کو کہ میں جی کہ یہ چیزیں کیپیبل ہوں کرنے کے. اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے وہیں انہی سورسز ایک اور خبر چلوا دی. نہیں جی چودھری صاحب کہتے ہیں یہ جو بیان یہ چل رہے ہیں نا، پہلے بتایا جائیں یہ کون سے فیملی سورسز ہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں نو ہے کہ بٹ چودھری صاحب بیٹ کہ دونوں خبریں چودھری صاحب نے خود ہی کہیں سے لیک کروائی ہوگی. پہلے بھی وہ خود لیک کروائی ہوگی. یہ ہمیشہ کرتے چودھری صاحب، یہ کرتے ہیں، ہی از کیپیبل آف اٹ. اچھا انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے وہاں سے کس کو لانچ کر دیا. اب دیکھنا پالیٹکس کیسے کھیلی جا رہی ہے. خواجہ آصف ون اینڈ اونلی. انہیں یہ پتا تھا کہ چودھری نثار صاحب کے if you have to make him fall in line تو چودھری آپ ان کا آصف کا، یہ خواجہ آصف کا نام دے دیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. تو چودھری صاحب کو میسج یہ کیا کہ حضور اگر آپ ہمارے خلاف بغاوت فرمانے والے ہیں تو آپ کا سب سے بڑا اس وقت جو نون پولیٹیکل اینیمی ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں نا وہ آپ کو کرتے ہیں، تو ہم خواجہ آصف کو وزیر اعظم بنا دیں گے، پھر آپ بیٹھے رہیں. تو آج چودھری صاحب کی پریس کانفرنس بھی اس میں چلی گئی. جو خواجہ آصف کو وزیر اعظم بنانے والی کہانی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ میاں صاحب اس وقت لڑائی کے موڈ میں آ رہے ہیں. اگر یہ سپریم کورٹ ان کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے تو انہوں لڑائی لڑنی ہے، اور لڑائی کے لیے خواجہ آصف کو بنانا 3 فورسز کو میسج ہے. آف کورس آپ کی آرمی کو میسج ہے، خواجہ صاحب کے ان کے ہمیشہ انیزی رہے، ان کے ریلیشن شپ رہے ہیں، وہ تقریریں بھی بہت ساری کی ہے. دوسرا انہوں نے چودھری نثار علی خان صاحب کو ٹھیک کرنا ہے اس کے ذریعے خواجہ صاحب کو لگا کے. تیسرا جو آپ شاید اس پہ روشنی بہتر جان سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بھی میسج بھیجنا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب سے بھی نواز شریف صاحب خوش نہیں ہیں، اور خواجہ آصف کی اور شہباز شریف صاحب کی بھی نہیں بنتی. آپ سے بہتر یہ بات کون جانتا ہوگا. بلکہ ان کی کیبنٹ میٹنگ میں خواجہ آصف کی اور شہباز شریف صاحب کی کئی دفعہ
وہاں ہیٹڈ سے زیادہ آرگومنٹ ہوا ہے کہ خواجہ آصف نے جا کے شکایتیں کی ہوئی ہیں کیبنٹ میں کہ یہ جو اپنے شہباز شریف صاحب ہیں میری وزارت پانی اور بجلی جو ہے تو شہباز شریف صاحب اور ان کا برخوردار حمزہ صاحب چلا آ رہے ہیں. یہ کیبنٹ میں ڈیبیٹ اس پہ ہو چکی ہے, بڑے ان کے ڈفرینسز تھے, اور خواجہ آصف صاحب ایک دو دفعہ ان کو وزیر اعظم صاحب کو شہباز شریف صاحب کی اس انٹرپشن کے خلاف تو اب کیا ہوگا سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کو یہ لائیں گے, بالکل یہ خبر ٹھیک ہے, بالکل لائیں گے, اس سے انہوں نے لڑائی کرنی ہے. کلاسر کہہ رہے ہیں ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ہے, خواجہ آصف آ رہے ہیں, یہ انہوں نے خود خبر یہ کنفرم کر رہے ہیں. آپ پلان بی تو obviously ان کا ہے نا, آپ کا میرا بھی نہیں ہے, obviously اور ہوگا, اس کو حکومت مانے یا نہ مانے ہوگا تو صحیح. اور ان کے فیوریٹ چینل جو ہیں وہ چلا رہے ہیں نا, آپ اور میں تو خبر نہیں دے رہے. اگر آپ اور میں دیتے تو شاید بد ہماری نیت ہی ہوتی ہے, ہم لڑانا چاہتے ہیں. چینل جو ہے وہ تو کہتا ہے ہم بدل سکتے ہیں حقیقت, ہم تو دنیا بدل سکتے ہیں. چلے واٹ ایور یہ ہو سکتا ہے, وہ ٹھیک کہتے ہوں. سو ان کی طرف سے خبر آ رہی ہے. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ دیکھنا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں اپنی جگہ وہ جس بندے کو لا رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب, چودھری نثار علی خان صاحب, لیکن اس بات کی کیا سگنیفیکنس ہے وہ ہوگی ارشد کہ ابھی تک جو میری اطلاع ہے, جو ہم سب کی اطلاع بھی ہے, کہ پرائم منسٹر کی کوئی کال نہیں گئی چودھری نثار کو. اس سے بڑا میسج کیا ہوگا؟ اچھا یہ سیاست مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی زیادہ, اس کے ایکسپرٹیز کلاسرا کے پاس ہے. آج انہوں نے اپنے کالم میں بھی لکھا اور اس کی آخری لائن تھی, پتہ نہیں کوئی تاریخ سے انہوں نے حوالہ دیا کہ اس طرح کے لوگ الگ ہو کے کوئی غلامان کی اپنی فوج بنا کے حملہ آور ہوتے ہیں. تو اب وہ چودھری صاحب ان میں سے نہیں ہیں. اگر میں نے یہ بھی اینڈ یہ کیا ہے اسپارٹس میں میں نے کہا جی, میں نے کہا چودھری صاحب وہ سٹاف نہیں ہے. تو یہ لیکن اسپارٹس کا انجام یاد ہے آپ کو تو بیچارے کا سر پھر ٹھہرے, پھر اس کو آپ رومنس کا بھی انجام یاد ہے, پھر تو سب کا انجام ہوتا ہے. کس نے ساری عمر رہنا ہوتا ہے یار؟ آج نام تاریخ میں لوگ کس کی عزت کرتے ہیں مجھے بتائیں. پھر ریبلز کچھ ہوتے ہیں. نیلسن منڈیلا کی تعریف آج کی جاتی ہے, سقراط کی آج تعریف کی جاتی ہے, منصور بن حلاج کی جاتی ہے. اور اگر کال نہ کی تو چودھری نثار یہ ساری بڑی شخصیات میرا ذاتی خیال ہے ریزسٹنس ہے, اس کو یہ میرا اس کا کیا انجام ہوا. میرا ذاتی خیال ہے روف کہ چودھری نثار صاحب سوائے وہ جو 45 منٹ کی تقریر انہوں نے کیبنٹ کے سامنے کی تھی, میرا خیال ہے وہی ریپیٹ کریں گے اور چاہیں گے. ہائی گراؤنڈ ہے چودھری نثار کے پاس اس وقت, اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں واحد بندہ ہے جس نے کم از کم یہ عقل کا تو مشورہ دیا ہے, اسی لیے وزیر اعظم کی ان کو کال نہیں جا رہی, اور میاں صاحب کو اس طرح کے عقل کے مشورے پسند نہیں. اور دوسری بات یہ چودھری صاحب کو جس نے بھی یہ مشورہ دیا ہے میں اور انہوں نے مانا ہے, چودھری نثار کو تھوڑا سا اپریشیٹ کریں. میری تنقید اپنی طرف پہ ساری جو میں نے کی ہے, اس وقت ان کا پریس کانفرنس کرنا تھوڑا سا ٹو ارلی تھا, یہ صحیح ٹائمنگ نہیں تھی. کیوں کہ ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا باقی ہے, اس سے پہلے آپ اپنے پتے آپ اوپن کر دیں. لیکن ابھی بھی انہوں نے کل کی تاریخ ڈالی ہے, زیادہ دن تو نہیں ڈالی. میرا خیال ہے پھر وہی چل رہا ہے تھوڑا سا, وہی کہ درمیان میں پھر یہ گو بٹوین والا چل رہا ہے, کیونکہ خواجہ آصف پہ نہ شہباز شریف مانیں گے نہ چودھری نثار علی خان صاحب مانیں گے. یہ سب کو پتہ ہے, بینرز وغیرہ لگ گئے تھے نا, میسج دے دیا تھا. وہ تو ہر شرارت. اور اگلی بات کہ خواجہ آصف صاحب جب اگر پرائم منسٹر بنتے ہیں وہ ان پاپولر پرائم منسٹر ہوں گے پارٹی میں, ذہن میں رکھیں. ان کی بیکنگ وہ نہیں ہوگی جو نواز شریف صاحب کی ہوگی. سو لہٰذا چودھری نثار علی خان صاحب کو ویٹ اینڈ سی کرنا چاہیے. وہ ریبل نہیں ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. یہ بھی انہوں نے بڑی ہمت کی کہ کیبنٹ میں بیٹھ کے کچھ تو باتیں کہہ دی نا, وہ تو کسی اور کو بھی ضرورت نہیں ہوتی. چودھری صاحب کو اتنی بات تو دینی چاہیے نا. سو چودھری صاحب کو میرا بھی یہ خیال ہے انہیں ویٹ اینڈ سی کرنا چاہیے. ابھی اتنے جلدی اپنے پتے اوپن نہیں کرنے چاہیے. ابھی سے انہیں ایک ہمارے طرح رش آف بلڈ نہیں کرنا چاہیے. ابھی کوئی فیصلے نہیں کرنا چاہیے. ابھی بہت کچھ اس میں پڑا ہوا ہے. ہمارے وکیل صاحب چلیں گے, میں نے ایک سوال کرنا تھا, لیکن آپ کے چلے گئے, ہم نے سن لی نا ان کی. آپ کے خیالات سننے کے بعد تو میری اب ہمت بھی نہیں تھی کہ میں ان کو سوال کرتا. میں نے ایسے ہی کرنا تھا کہ جی لائن خراب ہو گئی, جن کو کورٹ آرڈر اور ججمنٹ میں نہیں پتا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے پرائم منسٹر کو, وہی ایڈوائزرز کیمپ میں سے. اگین مجھے کچھ ایک دو دوستوں نے بتایا کہ جی آپ بے فکر ہیں, یہ ڈسکوالیفیکیشن تو یہ کر ہی نہیں سکتا بینچ, یہ صرف آپ کو الیکشن کمیشن کو بھیج دے گا. یہ ایڈوائزرز ابھی تک وہی ایڈوائزرز ہیں. وائی آر دے ہولڈنگ دا فیلڈ؟ فرینکلی آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو میرے خیال سے ان ایڈوائزرز کو ماضی کا ایکسپیرینس ہے کہ آخری وقت تک میاں صاحب کوئی ایسا کمال دکھا سکتے ہیں جیسے جسٹس ملک قیوم والی کال ہے, یا اس طرح کا کوئی کرشمہ ہو جائے گا. لیکن میرے خیال شاید وہ یہ بھول رہے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہے, تو اس میں شاید اس طرح سے ممکن نہ ہو کہ ملک قیوم والا رول کوئی ادا کرے, یا جسٹس رفیق تارڑ والا کوئی بریف کیس والا معاملہ ہو, اور اس طرح کی چیزیں چھپی رہ نہیں سکتی. اور آنریبل ججز کی اگر آپ ججمنٹ پڑھ لیں تو اس میں بہت سی چیزیں واضح ہیں. مسئلہ نون لیگ کا یہ کہ نہ ان کے وکلاء نے ڈیسیژن کو پڑھا, نہ جی آئی ٹی رپورٹ کو اچھی طرح سے انہوں نے پڑھا, اور نہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ جو کہ خاص طور پہ پی آئی ڈی میں آ کے پریس کانفرنس یا سپریم کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہیں, اگر یہ چیزیں پڑھ لیتے تو شاید وزیر اعظم کو مشورے اچھے دیتے, اور آج سچویشن یہ نہ ہوتی کہ وزیر اعظم مری میں جا کے سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز کو وہاں سمن کر کے ان سے بھی ملاقاتیں کرتے. ویسے رؤف ارشد کی بات میں وزن بڑھا ہے, جو ان کے سینئر ترین لیڈرز ہیں, آپ چاہے اس میں چودھری نثار کو دیکھ لیں, آپ خواجہ آصف کو لیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ جو آپ نے کہا کہ ان کے کچھ ویوز ہارڈ ہیں,
لیکن خواجہ آصف, چودھری نثار, شہباز شریف صاحب, ان سب نے پرائم منسٹر کو نان کانفرنٹریشنل کہ آپ ٹکراؤ کی سیاست نہ کریں, آپ نارمل سسٹم کے ساتھ چلیں, اس کی دی ہے. اور جتنے ینگ ٹرکس آئے ہیں نئے جو کل کے ہیں, کوئی منسٹر آف اسٹیٹ بننے کی امیدوں میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی منسٹر بننے کی امیدوں میں بیٹھا ہوا ہے, 3-4 تو اپنی نوکری لے کے چلے گئے ہیں, یہ کانفرنٹریشن پہ جا رہے ہیں. تو اگر پرائم منسٹر یہ سوئچ نہیں کریں گے اپنی ایڈوائس کی جو لائن ہے, تو پھر تو ہم پھر کانفرنٹریشن پہ چلے جائیں گے. وہ خواجہ آصف کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے کنفرنٹریشن کر لیکن خواجہ صاحب کے آپ نے 2 انٹرویوز بھی تو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ایک انٹرویو دیا کہ بالکل میں نے جی ہمارے خلاف سازش نہیں ہو رہی, سیکنڈ میں کیٹیگوریکلی ان کا نے کہا یہ جو بات ہو رہی ہے جوڈیشری اور فوج سازش, انہوں نے کیٹیگوریکلی کہ نہیں ہو رہی. اب یہیں سے میں آپ کا پوائنٹ آگے لے کے جا رہا ہوں. وہ خواجہ صاحب سے انٹرویو دلوائے گئے ہیں یا وہ انٹرویو وہ کرائے گئے ہیں؟ جب وہ خواجہ صاحب کو پرائم منسٹر کے طور پر آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو ایکسیپٹیبل تو کرانا ہے آپ نے. نہیں تو دوسرے اب قول آپ کے دوسرے اپنے کاکے نے کہ انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے نا. اگر آپ خواجہ آصف صاحب جو ہے ٹی وی پہ آ کے یہ کہیں کہ نہیں جی آرمی ہمارے خلاف سازش کر رہی, خواجہ صاحب یہ توقع رکھتے تھے سپریم کمانڈر کو کیوں بلایا ہے مری, یا اس پہ ججز کو جو ہیں یا ججز نہیں وہ کلیریفیکیشن آئی, انہوں نے کہا جی وہ سپریم کمانڈر خود ہی آئے تھے اور وہ بچوں کے پچھلے دنوں پہ ٹرین پہ ہی پہلی دفعہ بیٹھے ہیں, میرے خیال میں شاید وہ مری بھی شاید سپریم کمانڈر سے ذرا لوگوں کو میرا خیال تھوڑا کلیئر کر دیں, وہ پھر فوج کو سمجھ لیں گے یہ ممنوع حسین کی بات ہو رہی ہے. وہ یہ کہ ہماری قوم بھی ہماری طرح گجنی ہے نا, وہ سمجھ لے گی شاید آرمی چیف گئے ہوئے تھے, یہ ممنوع حسین صاحب تھے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, کلیئر کر دیں کہ وہ بھائی ڈیفالٹ وہ جو ہے سپریم کمانڈر کہلاتے ہیں. دوسرے والے تو کہیں نظر بھی نہیں آتے اسلام آباد کے قریب ترین, آج تک لاہور میں نظر آئے تھے کہیں. وہ آپ کے پاس کوئی خبر ہے ذرا شیئر کریں نا اپنے ویورز کے ساتھ, بتائیں نا. یہ سپریم بریکنگ ویوز کریں نا ذرا, بریکنگ ویوز تو کر رہے ہیں, نیوز کر دینا. سپریم کمانڈر کو کیوں بلایا تھا, کس کو؟ نہ ایک منٹ ایک لاہور جانے کے بجائے کوئٹہ کیوں چلے گئے تھے, ذرا آپ بتائیں نا قوم کو کیوں خبر ہو کے بیٹھے ہوئے گیا, انہوں پوچھو میں نے کہ پوچھ دے. مالک صاحب اتنا بھولا پن آپ پہ ویسے آئی ممید. میں باقی معصوم آدمی ہوں, میں بھی آپ کی طرح ایک سے ایک جوڑتا ہوں, 2 سے 2 جوڑتا ہوں. کوئی کس شہر میں میں تو صبح سے ٹینس ہو گیا تھا کہ سر آپ کے پروگرام کا نام ہے بریکنگ ویوز, تو قوم کو ذرا یہ بریکنگ بتائیں نا ذرا کہ جب انہوں لاہور جانا تھا چیف نے, تو لاہور کی بجائے کوئٹہ کیوں چلے گئے تھے, ذرا بتائیں ذرا قوم کو. دیکھیں یہ پرائرٹیز شفٹنگ پرائرٹیز ہوتی ہیں, اس میں کچھ ہمارے اندازے ہوتے ہیں, لوگوں کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. یہ تو کچھ ایسے بات پتہ چلتا ہے پریگمیٹک جواب, اس کو کہتے ہیں پریگمیٹک جواب. اور اس پریگمیٹک جواب کے ساتھ ہی میرا خیال ہے میں آپ کو شکریہ ادا کروں, کیونکہ اب آپ ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پر جلتے ہیں, سب کے پر آپ واپس آ کے کیلیبری فون والی حکومت پہ آ جاتے ہیں. ویسے مائکروسافٹ کو ایک ایوارڈ دینا چاہیے کیلیبری فون کا استعمال 2006 میں آفیشیل دستاویزات میں کرنے کے لیے, یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ریکمنڈیشن جانی چاہیے مائکروسافٹ کو. نہیں if you say we'll do that. اشرف صاحب بہت شکریہ, رؤف آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کل ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی لاہور میں, I can't give any names. اس میں بڑے اچھے لوگ ملے اور انہوں نے بڑی اچھی ڈسکشن کی, اور لگتا یہ ہے کہ اگر وہ لوگ ایک ویو لینتھ پہ ہوئے تو شاید قوم کے لیے کوئی اچھی بری, تو کسی کے لیے اچھی خبر ہوگی, کسی کے لیے بری ہوگی, لیکن کم از کم سسٹم کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی. اس پہ پھر کسی پروگرام میں بات کریں گے. اگلے ویکنڈ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.